बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। वो लोग जो पाकिस्तान को किसी भी तरह से मजहबी इंतहा पसंद समझते हैं, मेरे ख्याल में वो दो तरह के ही लोग हैं, तीन तरह के बल्कि लोग हैं। ऐसे लोग जो कि बिल्कुल सीरत रसूल से वाकिफ़ नहीं है और आशिक रसूल नहीं है, दो वो जो कि बिल्कुल अकल से माशाअल्लाह ताला अंधे होंगे, या तीसरे शायद वो जो कि बिल्कुल ही बेईमान होंगे, क्योंकि शायद इन लोगों को इल्म नहीं है इस बात का कि हिंदुस्तान के अंदर शिवसेना जो है वो किस कदर बड़ी मजहबी दहशत, ये है मजहबी दहशत गर्दी। और फिर उसके बाद गौर कीजिए कि उस मुल्क के अंदर जो मजहब की तकसीम है वो इस बात पे भी है कि गोश्त कौन खाता है और गोश्त कौन नहीं खाता, किसकी गाय जो है वो गोबर जो है को किसी के घर के आगे फेंकती है, किसकी गाय जो है वो किसके घर के आगे पेशाब करती है, और अगर उसके ऊपर से कोई बच्चा पाँव भी हटा के चला जाए तो उसको वहां पे झगड़े का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, ये वो कौम, वो हिंदुस्तान जो कि तबकात में इस तरह से बटा हुआ है कि सबसे ऊपर का जो धर है, सर जो होता है वो ब्राह्मण है, और जो पांव और जूते की जगह है वो शूदर है। और ये वो लोग जो इस कदर बटने के बावजूद मुसलमानों की तरफ जब देखते हैं तो हमें इंतहा पसंद कहते हैं। ये बात मद्देनजर रखिएगा कि वो दो मसीही बहन भाई जिनको कि बहुत ही जुल्म हुआ और उनको जलाया गया आग में, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 106 लोगों को इस वास्ते चार्ज किया कि उन्होंने क्यों जुल्म किया। लेकिन दूसरी तरफ गौर कीजिए कि गुजरात को देखिए, जहां पे मोदी साहब माशाल्लाह ताला जो हैं उन्होंने जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म किया वो सिर्फ जुल्म नहीं था, और ये वो हैं जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के हाकमीन में से हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। यहां पे मुसलमान बच्चियों के साथ रेप करने के बाद उनको चौकों में लाकर तेल डालकर जलाया जाता था और उसके बाद देखने वाले उस पर नाचते थे। गुजरात एक है, बिहार दो है, अहमदाबाद 3 है, महाराष्ट्र 4 है। लेकिन अब जो काम हरियाणा के अंदर हुआ, खुदा की कसम इसके ऊपर मुझे जहन में नहीं आती कि कौन सी पाकिस्तान की एनजीओ है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर आकर ये बात करेंगे कि आपके अपने मुल्क ने अगर कहा कि इस जगह मस्जिद बन सकती है तो आप अपने मुल्क के कोर्ट का एहतराम ना करते हुए आपने यहां पे 17 मुसलमानों को मारा। 17 मुसलमानों को पता है क्यों मारा? क्योंकि आपको शय मिलती है। शय इसलिए मिलती है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी, उन्होंने गुजरात में जो मुसलमानों के साथ किया था वो आपको जहन में है। यहां पे 500 मुसलमानों ने एक थाने में पनाह ली तो इनकी जान बची। ख़वातीन हज़रात, क्या ये वो मुल्क जो कि डेमोक्रेटिक मुल्क अपने आप को कहता है, जहां पे मजहबी इंतहा पसंदी ये है कि 17 खानदानों को जला दिया जाए तो पूछने वाला कोई नहीं है? और दूसरी तरफ ये बात गौर कीजिएगा, और ये मैं बात जो है ना ये आपको एक तंबीह के तौर पे कह रहा हूं कि आज जुमेरात है, आज से 17 साल पहले भी जुमेरात थी, और ये वो जुमेरात है जिस दिन पाकिस्तान ने 3 के जवाब ने 5 धमाके किए थे। और ये तकबीर का दिन जो है ये इंशाअल्लाह ताला आज भी उसी ज़ौक़ और शौक़ से मनाया जा रहा है जो उस दिन हमारा जज्बा था। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर से कोई और भी बात ना हुई कब्र में तो मैं यकीन से कहता हूं कि इस एक बात के ऊपर जो मामला है वो जरूर बख्श दिया जाएगा। कहाँ ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो तकबीर का नारा लगा के कौम और मुल्क को इकट्ठा करता है, और कहाँ वो मोदी प्राइम मिनिस्टर जो कहता है कि जिसने गाय खानी है वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस चला जाए, जैसे ये तकसीम जो है उनके दिलों में अभी तक तकसीम कर चुकी हुई है। हमारे जो पहले कॉलर है उनसे बात करते हैं, इस बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। पहले कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आमना बात करें मियां वाली से। जी आमना बेटा, खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा, हुक्म फरमाइए। जी मुझे अपनी सेहत और तालीम के बारे में पूछना था। क्या बेटा, क्या पूछना था? मेरी सेहत काफी अच्छे से ठीक नहीं है और तालीम में भी रुकावट है। अच्छा, सेहत क्या खराब है ये बताइए आप ना। वैसे काफी अच्छे से ठीक नहीं रहती। क्या बीमारी क्या है मुझे ये बताओ। कुछ डिप्रेशन वगैरह कहते हैं। तो बीमारी नहीं है ना, आपको डिप्रेशन एक और आपको पेट का मैदा आपका कमज़ोर दो, ये दो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेंगी। काबिलियत में आप कैसी हैं जो आप कह रही हैं कि तालीम में रुकावट है? मेरी एडमिशन होता है लेकिन फिर एजुकेशन जारी नहीं रख सकती। आपने मैट्रिक किया है? आपने मैट्रिक किया है? जी। कितने नंबरों के साथ बेटा? 65% परसेंटेज। अच्छा, और एफएससी किया, एफए किया बाद में? एफएससी के लिए किया था लेकिन फिर जा नहीं सकी कॉलेज।
اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو اب صحیح سے نہیں پتا، بس ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ہو نہیں جاتا. اس کی وجہ جو ہے نا آمنہ وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ رومانویت پسند ہے. آپ کتاب سامنے رکھ کے بھی نا سوچتی رہتی ہیں. تو بیٹا کتاب سامنے رکھ کے تو پڑھنا ہوتا ہے نا، کتاب سامنے رکھ کے سوچتا نہیں ہوتا. یہ جو ڈپریشن جس کو تم کہہ رہی ہو نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت بڑی ڈپریشن ہے. یہ ڈپریشن بھی صرف اس لیے آپ کو ہے کیونکہ آپ اپنے خیالوں میں اپنے ایمز بہت بڑے اور آپ نے ہیروز بہت مختلف بنا لیتی ہو. آمنہ، میں بڑے ہی ادب سے آپ سے کہوں گا کہ جو عمر پڑھنے کی ہوتی ہے اس میں پڑھتے ہیں، جو عمر کام کرنے کی ہوتی ہے پھر اس میں جا کے کام کرتے ہیں. پڑھتے ساری عمر ہی رہتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نہ آپ کو کوئی بیماری ہے سوائے اس کے کہ آپ کو تذابیت ہوگی اور سکن پہ آپ کو ہلکے ہلکے دانے آئیں گے اور الرجی رہے گی. وہ صرف آپ کی تذابیت کی وجہ سے ہے. 3 چیزیں پڑھو، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھو تاکہ تمہارا خیال کتاب میں آئے. دوسری بات یہ جو ہے یا ذل جلال والاکرام، یہ کامیابی کے لیے پڑھو. اور تیسری چیز جو ہے وہ پڑھو یا ولی یا والی، یہ تمہاری اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہے جو تمہارے دل میں ہے اور تم اس کو ڈپریشن کہتی ہو. اللہ تمہیں کامیاب کرے. اگلے کال سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرا بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرا پتر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سر. جناب سر ایک تو میرے حج کے لیے دعا کر دیں پلیز. اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کرنا. سر آپ کے لیے تو میں کر رہی ہوں لیکن آپ بھی پلیز. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ چھوٹا بیٹا ہے محمد حسیب، اس کی سر لیفٹ آئی جو ہے وہ سلیپنگ آئی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں. تو اس کی آئی سائٹ بہت ویک ہے لیفٹ آئی کی، یعنی وہ کلاک کی جو ہے نا نیڈلز وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. تو سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ میری بھابھی ہیں فرحانہ جن کی ایج ہے 34 ایئرس، تو ان کی صحت عرصہ 2 سال سے بڑی خراب ہے، یعنی ان کا اسٹمک بہت ڈسٹرب ہے، اکثر ہی بیمار رہتی ہیں، گال بلیڈر بھی ان کا ریموو ہو گیا. ان کے لیے کائنڈلی کچھ بتا دیں. اچھا، آپ اپنی بھابھی کے اوپر ایک کوئی اور جملہ کہیں کہ بھابھی جو ہے وہ مزاج میں کیسی ہیں؟ بہت اچھی ہیں سر، بہت ہی اچھی. تو اپنی بھابھی کو تم نے کبھی یہ بتایا کہ ہر کام جو ہے وہ بھابھی نے نہیں کرنا، کچھ کام اللہ میاں نے بھی کرنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی. یہ بتانا ہے بھابھی کو. ٹھیک ہے. جب اتنی زیادہ پریشانی لے گی نا بھابھی، سب کچھ ہی کرے گی، سب کو راضی کرے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ پیتھولوجی میں کنورٹ تو ہوتی ہے نا. یہ جو بچے والا معاملہ ہے نا، یہ کچھ عرصے کے بعد. ابھی کتنی عمر ہے بیٹے کی آپ کی؟ سر اس کی ہے 12 ایئرس. ہاں میرے خیال میں ابھی چند سالوں کے بعد نا جب یہ ٹینز میں جائے، اپنے ارلی ٹینز میں ہو، تو پھر دیکھنا کہ اس کی کیا اور ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اس میں کچھ بہتری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آ سکے گی. لیکن پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ آف دا اسپیشلسٹ کا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی آج جو ہے وہ کہاں لے کر جاتی. کچھ بہتری ضرور ہوگی. اس کی آنکھ پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھو، پہلی بات یہ. اس کو دھوپ کی طرف رکھو، اور دھوپ جو ہو نا وہ ہو صبح کی ٹھنڈی دھوپ جس کو کہتے ہیں. اس کو اس کی طرف بٹھاؤ صبح کے وقت، اور اس کو کہو کہ سورج کو دیکھے. سورج کو جب دیکھے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ اپنی آنکھ پہ رکھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور یا نورو اور آیت کریمہ دونوں 21 ٹائمز پڑھنے کے بعد ہاتھ کو کھولے اور دوبارہ سورج کو دیکھے. یہ عمل 3 دفعہ کرے. اس سے بہت زیادہ لیزی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی. باقاعدہ مکمل نہیں. اب کی جو بھابھی ہیں ان سے کہیے کہ آیت کریمہ جو ہیں وہ ہر وقت ورد کریں. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. ارم بات کر رہی ہوں، ارم شریف کراچی سے. جی بیٹے. جی بلال بھائی، ایسا ہے کہ میری شادی کو لے کے کافی ایشو ہے. 30 میری کراس عمر ہو چکی ہے، لیکن پروپوزلز آتے ہیں، آتے آتے رک جاتے ہیں. اب کائنڈلی ذرا کچھ پڑھنے کا بتا دیں، ایسا کیا ایشو ہے؟ جیسے چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی ہیں بٹ اسٹل میں ابھی تک نہیں. اچھا ارم، تم مجھے بڑی ایمانداری سے بتاؤ کہ تمہارے خیال میں کیا ایشو ہے؟ میرے خیال میں تو بلال بھائی یہی ایشو ہے کہ جی جی بلال بھائی مجھے تو یہی ایشو لگ رہا ہے، کیونکہ چھوٹی بہنوں کی بھی ہو گئی ہے اسٹل. تمہیں کیا ایشو لگ رہا ہے؟ تم یہ نہیں بتا رہی. مجھے یہ ایشو لگ رہا ہے کہ میں نے شاید زیادہ پڑھ لیا اس وجہ سے. تمہاری بات سے اگر میں ایگری کرتا بھی ہوں نا تو میں پبلکلی کہہ نہیں سکتا کہ تعلیم پریورٹی ہونی چاہیے، لیکن شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، اس وقت شادی کر لینی چاہیے. تعلیم انسان بعد میں بھی کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال میں کوئی نہ کوئی جونی تو اللہ میاں نے لکھا ہوگا نا تمہارا، اور وہ تم تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات تو یہ کیجئے کہ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھیے. دوسرا پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ.
اور تیسرا پڑھیے یا ولی یا والی. یہ تینوں چیزیں ارم جو آپ نے پڑھنی ہے نا, یہ ہر وقت پڑھتے رہیے, 24 گھنٹے پڑھتے رہیے. اگر سو نہیں رہی تو پڑھتے رہیے. اینڈ آئی اشور یو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جونی آپ تک خود پہنچے گا. اور جب جونی پہنچے تو پھر بہت زیادہ ناک نہیں دکھانا, بس ایک B+ گریڈ کے اوپر آپ نے جو فیصلہ ہے وہ کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں خواتین, واپس آتے ہیں. اور آپ بھی اس وقفے میں سوچئے گا کہ کہاں ایک وہ پرائم منسٹر جس کو دن رات کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس نے یوم تکبیر پاکستان کو منانے کے لیے دیا, اور کہاں وہ پرائم منسٹر جو کہ کرٹیسزم لے ہی نہیں سکتا اور 17 خاندان مسلمانوں کے جلا دے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تکبیر کے معاملے میں ایک بات چھوٹی سی کہہ کے آپ کو ایک کیس کی طرف لے کے جاتا ہوں. میرا اتفاق ہوا ہے ایسی خوش قسمتی سے بہت سے ایسے دوستوں سے, بھائیوں سے, بچوں سے ملنے کا جو کہ یوم تکبیر میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شامل رہے, اور میں نے ان کے اندر, اور یہ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, ایمانداری سے 3 خوبیاں دیکھی ہیں. ایک تو یہ لوگ انتہائی سادہ, آپ سادگی کا ان کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے سادہ لوگ ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ انتہائی ایماندار آدمی ہے, ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, عاشق رسول ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ یہ پاکستان سے اس قدر شدید محبت کرتے ہیں. میں یہاں سے نتیجہ یہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ عاشق رسول ہیں وہی پاکستان سے محبت کر سکتے ہیں, اور لوگ پاکستان سے محبت نہیں کر سکتے. جہاں تک مودی صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا, صاحب کہتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. یہ ایک زمانہ وہ بھی آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا جب کہ شاہ رخ خان صرف اپنے نام کی وجہ سے, شاہ رخ خان کیونکہ ایک مسلمان تھا, اس کو بامبے میں گھر ڈھونڈنا عذاب ہو گیا تھا. وہ اپنی پراپرٹی بامبے میں نہیں خرید سکتا تھا. یہ وہ باعث ہے جس کو کہ آپ ٹیررزم کہیں, جس کو کہ آپ مذہبی انتہا پسندی کہیں. ہمارے یہاں اگر مذہب پہ بحث ہوتی ہے تو میں اس پہ پھر بڑی تفصیلی انشاءاللہ بات کروں گا. یہ ذہنی کفالت ہے, یہ انٹلیکچولی ہے, کیونکہ ہم کرنے جوگے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, ہم انتہا پسند نہیں ہیں. لیکن میں یہ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اور عاشق کون ہوتے ہیں جو آپ کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود آپ سے ہاتھ بند کے کہہ رہے ہوں کہ حضرت جو لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں, جس طرح وہ لوگ پاکستان میں آزاد رہتے ہیں, خدا کے واسطے ان کو ہندوستان میں بھی اس سے آدھا آزاد جو ہے وہ رہنے کی صلاحیت اور کردار پیدا کریں آپ. خواتین حضرات, یہاں پہ ہمارے پاس ایک بھائی بیٹھے ہیں, خورشید ان کا نام ہے, اور ان کی بھابھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. کیسر کا مقدمہ جو ہے وہ کیسر کی زبانی آپ خود سنیے. کیسر, آپ کا کیا ہے سارا کیس؟ یہ میری بھابھی ہیں جی, یہ ان کو مرگی کی پرابلم تھی. یہ دودھ گرم کرنے کے لیے بچوں کا گئی ہیں. کتنے بچے ان کے؟ 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ایک بیٹا. اچھا. اور چولہے کے پاس گئی ہیں, اور ہم تو رات کا 10:30 کا ٹائم تھا, ہم سب اپنے روم میں تھے, تو ان کو وہاں پہ دورہ پڑا. اور اسی وقت جب چولہے کے پاس تھیں تو تب ان کا جو چہرہ تھا وہ چولہے کے اوپر ہی گر گیا, اور جلتے اور آگ جل رہی تھی, اور تقریباً 2 سے 3 منٹ تک رہا اوپر. 2 سے 3 سیکنڈ نہیں گزر سکتے. ہاں جی, 2 سے 3 منٹ تک. اور جب ہمیں تھوڑی سی آواز آئی, کیونکہ تب یہ بے ہوش تھیں, تو ہم بائیں بھاگ کے, پہلے چھوٹا بھائی آیا پھر میں آیا, تو تب ان کو سارے کپڑوں کو اور چہرے کو آگ لگی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے جلدی ان کو آگ وغیرہ ختم کی ان کی, اور ہاسپٹل لے گئے. اب ان کا یہ عالم ہے کہ نہ ان کا ہونٹ ہے, نہ نوز ہے, اور نہ کان ہے, آنکھیں صحیح طرح بند نہیں ہوتی. یہاں پہ سانس کی نالی لگی ہوئی ہے, یہ منہ سے یا ناک سے سانس نہیں لے سکتے, منہ اور ناک سے. یہاں پہ کیوسمی ٹیوب لگی ہوئی ہے, اور وہاں سے سانس لیتی ہیں, اور یہ سارا برن ہے, یہ سارا حصہ. اور یہ کتنا عرصہ ہسپتال میں رہی تھی؟ 5 ماہ جی. کون سے ہسپتال میں؟ میو ہاسپٹل میں. اور اس سے زیادہ وہ ٹریٹ نہیں کر سکتے؟ سر جتنی ان کے پاس فیسلٹی تھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے, لیکن اب علاج بہت زیادہ لمبا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں جتنی فیسلٹی ہوتی ہیں, ڈاکٹر نے بہت کوشش کیا, جتنی ان کے پاس فیسلٹی تھی انہوں نے کیا, لیکن اس سے زیادہ شاید ان کے پاس ہے نہیں ہے. وہ منہ سے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن پتہ چل جاتا. ہم نے بھی 5 ماہ وہاں پہ گزارے ہیں, تو اس وجہ سے اب ہمیں انہوں نے ڈسچارج کر دیا, گھر آ گئے. تو ابھی یہ تقریباً 25 یا 30% ٹھیک ہوئی ہیں, اور باقی ساری ویسے ہی ہیں. زخم ان کے ویسے ہیں, یہاں پہ ٹیوب لگی ہے, کیوسمی ٹیوب ہے, وہ بھی ویسی ہے.
اور صرف چہرے کی سرجری ہے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, کچھ بہتر ہے, باقی جتنی سرجری ہوتی ہیں وہ کچھ ٹک جاتی ہے, کچھ نہیں ٹکتی, زخم بہت زیادہ ہے. کیا چاہو گے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے توسن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو کہ جو ان کا علاج کرا سکے, جو ان کو اچھی صحت دے سکے. صحت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے لیکن مدد کر سکے اللہ تعالیٰ کی. اچھا, یہ جو کیسر نے کہا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا ہو, میں جناب اس میں اللہ تعالیٰ کا بندہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی بندہ ہوتا ہے, لیکن میں ایک بات جو ہے نا اس کو صرف کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے پاکستان جہاں پہ کہ بجلی نہیں آتی, جہاں پہ کہ کراچی سارا پاکستان جو ہے وہ پانی کے لیے لڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس ملک میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اسمائلنگ فیس دیتے ہیں. ہمارے ساتھ یاسمین اس وقت موجود ہیں. یاسمین سے آپ بات کرنا, اپنا مقدمہ رکھنا اور یاسمین سے پوچھنا کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہیں. یہ ڈپلیکس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یاسمین السلام علیکم. جی السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. بالکل یاسمین, ہم اللہ کا شکر ہے, ہمیشہ مقدمے ایسے آتے ہیں کہ کسی نے کسی پہ تیزاب پھینکا تو چہرہ جل گیا, لیکن ہمارے پاس جو اس وقت کیس ہے, یہ بچی جو ہے یہ بڑی نوجوان ہے اور اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور یہ آگ کے اوپر گر گئی اور 2 سے 3 منٹ آگ میں ہی رہی. تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ چہرے کا کیا حشر اور کیا حال ہوا ہوگا. میں بڑے ادب سے تمام لوگوں سے, یاسمین آپ سے بھی اور تمام مخیر حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ وہ جو بھی مدد کرنا چاہیں ان لوگوں کی, اس کپل کی, ڈپلیکس کے تھرو یا ہمارے تھرو جیسے بھی چاہیں وہ ضرور کریں. میں مسرت آپا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس طرح وہ مدد کرتی ہیں, لیکن میں اس بچی کو دیکھ کے, یقین کیجئے جسے کہتے ہیں نا کہ بھوک جس نے دیکھی نہ ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھوک کس بلا کا نام ہے. اس عمر کی جب بچی آپ کے پاس یہاں پر آئے اور وہ کہے کہ میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی اور اس بات سے شرمائے کہ میرا چہرہ لوگ نہ دیکھ لیں, جو اس کے دل اور دماغ پہ گزرتی ہوگی, خدا کی قسم یہ عذاب جو ہے یہ آپ نہیں سوچ سکتے. یاسمین, اس میں ان بچوں کی کیا مدد ہو سکتی ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارے ادارے سے کانٹیکٹ کر لیں, ان کو رجسٹر کرنے کے بعد ان کا سارا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ کروایا جائے گا. واہ. اور کچھ بیٹر کنڈیشن میں آنے کے بعد اگر وکٹم ولنگ ہوں گی یا وہ کوئی کورس کرنا چاہیں گی لائک بیوٹیشن کا کورس یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے وہ کسی بھی قسم کی ٹریننگ چاہیں گی, وہ ہمارا ادارہ انہیں فری آف کاسٹ کروائے گا. اچھا, میں اگر کسی اور جگہ بیٹھا ہوتا نا تو میں ساروں سے کہتا کہ تالیاں بجائیں, کیونکہ مسرت آپا سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ شاید اس وقت آسٹریلیا جا رہی ہیں اور جہاز میں ہیں. جی سر, وہ ابراڈ جا رہی ہیں اور ابھی وہ جہاز میں ہی ہیں, ابھی تک پہنچی نہیں ہے. یاسمین, مسرت آپا نہیں ہے, لیکن میں بڑے ادب سے آپ کو بیٹا یہ کہہ رہا ہوں کہ مسرت آپا نے نا کئی مسرت آپائیں جو ہیں نا وہ اپنے پیچھے چھوڑ دی ہیں. میں آپ کا بڑا ہی ممنون ہوں. یہ آپ کے پاس آئیں گی اور جو مدد ہو سکتی, اور یہ جو مدد ہے کیا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہوگی؟ نہیں سر, یہ ہوگی تو ابھی نیشنل لیول سے, انٹرنیشنل لیول سے جب ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئیں گے تو ہم ضرور ان سے بھی ان کا کیس ڈسکس کریں گے. میں بڑا ہی ممنون ہوں, آپ کا بڑا ہی ممنون ہوں, اور میں اس کو فالو بھی کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی یاسمین میں آپ سے رمضان میں بھی رابطہ کروں گا کہ تب تک انشاءاللہ وہاں تک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو بھی چکی ہوگی. بہت ممنون ہوں یاسمین, میں آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. خواتین صاحب, استاد اچھا ہو نا تو شاگرد بھی اچھے ہوتے ہیں. یاسمین آپا جو ہیں وہ ظاہر ہے مسرت آپا کی طالباں ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتی ہیں اور رویہ بھی بالکل ویسا, ایک لمحہ نہیں لگایا. اور ان بچوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم خود کانٹیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا. آپ ہمارے پاس آئیے اور آپ جو چاہتے ہیں آپ کی وہ مدد یہاں کریں گی. کیسر کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خواتین حضرات, آپ کیسر کی بھابھی کے لیے کیسر کا نمبر لے لیں. آپ کیسر کے اکاؤنٹ میں کوئی مدد کرنا چاہیں, رمضان آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا. جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ اس نیک کام میں ضرور حصہ ڈالیں اور یہ سمجھ کے ڈالیں کہ یہ اس قوم کی ایک مسلمان بیٹی ہے. بیماری کسی پہ بھی آ سکتی ہے لیکن اپنے منہ کو چھپانا جو ہے وہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا. میں کیسر آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے. اور یہ بات جو ہے نا, یہ میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ پاکستانی ہے جس میں کہ اپنے وسائل کم ہونے کے باوجود جو ہیں وہ لوگ دوسروں کی مدد کے لیے لپکتے ہیں, اور یہ ایمان کی کیفیت کے سوا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی, میرا نام یاسمین ہے. جی جی فرمائیے. میں بات کر رہی ہوں آپ سے. جی جی حکم. بڑی مشکل میں ہوں, مجھے اپنا پرائیویٹ نمبر پلیز خواہ, میں اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. میری پیاری بہن, خدا کی ولی اتنی بھولی آپ ہیں, میں اس وقت چینل پہ آپ کو پبلکلی اپنا پرائیویٹ نمبر بتا دوں, آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ اس وقت کوئی بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ ضرور کر لیجئے. اچھا, میں آپ کے میں تھوڑی میرے گھر میں بہت بڑی پریشانی ہے میرے بیٹے کی. پریشانی فرمائیے کیا ہے؟ میرے بیٹا نا ادھر کسی چیز میں اندر ہوا ہوا. اچھا.
مجھے بتا دیں، میں بڑی انتظار ہو کے بیٹھی. اچھا یاسمین یہ بتائیے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ندیم. اور ندیم جو ہے اس نے لین دین کا سلسلہ کیا ہے کوئی؟ پتہ نہیں، اس کے ساتھ ایک پاکستانی اس نے اس کو کیا ہوا ہے. دیکھو یاسمین اس میں میں دعا گو ہوں تمہارے بیٹے کے لیے، لیکن انصاف نے اپنا راستہ تو اختیار کرنا ہوتا ہے نا. اگر کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ بالکل اسی طرح وظیفہ پڑھیے اور اپنے جرموں کے ساتھ وہ باہر آ جائے گا تو یہ کتنی نامناسب بات ہوگی. میں آپ سے اور آپ جیسی باقی ماؤں سے کہتا ہوں کہ ندیم کو جب پالنا تھا تو تب آپ سوئی ہوئی تھیں، جب آپ نے اس کی تربیت کرنی تھی تب آپ کافی پارٹی پہ تھیں، تب آپ کیا کر رہی تھی کہ آپ نے اس جگہ پہ اس کو لا دیا کہ جب ایک بیٹا یہ میرے پاس بیٹھا ہے جو اپنی بھابھی کے لیے دنیا میں رل رہا ہے اور ایک آپ کے پیٹ کا جنا ہوا اپنا بیٹا ہے جو اس وقت جیل میں سڑ رہا ہے. میں پھر بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، اور میں بہت ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوائے آیت کریمہ کے کوئی شے آپ کی مدد نہیں کر سکتی. بیٹے سے بھی کہنا کہ وہ اندر آیت کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے. نورین ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم نورین بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی، میں لاہور سے بول رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی بیٹے بتاؤ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بہن ہے، اس کا نام نا میمونہ ہے اور ان کے ہسبینڈ کا نام حامد ہے. تو 7-8 مہینے ہو گئے اس کے جو شوہر ہیں وہ ہم سے ملنے نہیں دیتے بالکل بھی، وہ ہم سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، نہ فون پہ نہ ہمارے گھر بھی نہیں آ سکتی. تو اس میں کیا ایشو کیا ہے؟ اس میں شوہر کے ساتھ تو ہے نا؟ جی یہ تو ہے، لیکن 7-8 مہینے ہو گئے. ہمیں تو چلے یہ کہ ہم تو تسلی ہے کہ وہ چلے اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے نا کہ خیریت سے ہوں یا اس طرح سے. اچھا اور دوسرا سوال تمہارا کیا؟ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ تصویر بتا دیں کہ ان کے شوہر کو مطلب ہدایت دے دے اللہ میاں ان کے سسرال والوں کو. غیر ہدایت والی حرکت کی کیا ہے نورین؟ کس نے؟ حامد نے. ہاں پتہ نہیں. تم نے کبھی اس بات پہ نورین شک بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے نا. دیکھو جب بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں نا، میں تو باپ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، جب بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو رخصت کرنا سیکھنا چاہیے. پھر یہ بھی قد لگانا کہ وہ جو رخصتی ہے وہ واپسی بھی راستہ اختیار کرے، یہ معاملہ جو ہے نا یہ نامناسب ہے. پہلی بات یہ، اگر تو حامد اچھا شوہر نہ ثابت ہوتا اور میمونہ جو ہے، اب میں دیکھو تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، میں میمونہ کے اوپر بھی کوئی رائے نہیں دے رہا، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. دونوں جسے کہتے ہیں نا کہ دونوں پتھر ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن میرے خیال میں اس بات کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، نہ آپ کو نہ آپ کے والدین کو. وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو اس کو وہاں رہنے دینا چاہیے. آپ اپنے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک پھر دوسری چیز پڑھیے، یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث. طاقت تم میں نورین پیسے بھی پہلے زیادہ ہے اور طاقت آئے گی لیکن حوصلہ بڑھے گا. اور تیسری چیز جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس معاملے میں تمہارے لیے بہت آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے جو ٹیلی فون نمبر ہے کیسر خورشید کا یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی بھابھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے مسرت مصباح سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن یاسمین نے ان کے بہاف پہ ہمیں ایشورنس دی ہے کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اس کے باوجود جتنا اس کا بچی کا علاج درکار ہے، اس میں وہ تمام مخیر حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور جن کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس کی مدد کر سکیں، وہ کائنڈلی اس کے لیے ضرور مدد کریں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایک مسلمان بچی ہے جو کہ آپ سے مدد کی اپیل کر رہی ہے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین ساتھ ابھی آپ نے یہ کیس کی کہانی سنی کیسر کی، ایک کیس جو ہے وہ آپ نے کل دیکھا بھی. میں بڑی درخواست کروں گا کہ وہ لوگ جو تمام دوست بہن بھائی جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے ہیں اور ہمیں بلانا چاہتے ہیں، وہ ایک بات احتیاط سے ضرور کہیں. یہ میں بات بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب علاج کروانا ہم ان کو آفر کریں تو وہ پھر ہمیں یہ نہ سجیسٹ کریں کہ ان کو کیسا علاج چاہیے. جیسا علاج ہمارے دماغ میں بہترین ممکن ہوگا، اور ہم صرف وہ ہمارا دماغ نہیں ہوتا، ہماری پوری کنسلٹنٹ ٹیم کا دماغ ہوتا ہے، جو وہ چاہیں تو ویسا لینا چاہیے. اور یہ جو نمبر آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا یہ کیسر کا نمبر تھا. جو وکٹم تھی خاتون، یہ ان کی بھابھی ہیں،
وہ اس نمبر پہ ساری دنیا کال کر کے جو ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. نہیں میرا پتر غور سے سن لو, وہ نمبر کیسر کا تھا, اس پہ کال کرنا ہے آپ نے اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ادروائز تنگ اس کو کرنا جو ہے وہ نامناسب ہوگا. اگلے کالر سے بات کرنے سے پہلے میں ایک دوحہ کا واقعہ آپ سے شیئر کر لوں. دوحہ جانے کا بھی اتفاق ہوا اور بڑا دل خوش ہوا. میں پہلی دفعہ گیا وہاں پہ اور مجھے سب سے زیادہ اچھی جو وہاں پہ چیز لگی وہ یہ کہ وہاں پہ عدیل جیسے دوست, شاہد جیسے لوگ اور پاکستان ایمبسی جو ہے وہاں کے لوگ, یقین کیجئے سارے مل کے ایک ہی بات پر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے اقبال کا پاکستان, جناح کا پاکستان. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی پرپز اور موٹیو نہیں ہے اور اس کے لیے وہ اپنی نوکریوں میں سے, اپنے پیسوں میں سے, اپنے مالوں میں سے, اپنے گھروں میں سے ساری وسائل کو نکال کے آنے والے مہمان کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ پیغام جو ہے وہ نئی نسل تک پہنچے. یہ ایکسپیکٹریٹس ہیں, یہ پاکستان سے باہر ہیں, لیکن ان کے دل, ان کے ایمان, ان کے دھڑکنے, ان کے سانس پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یقین کیجئے وہاں جا کے احساس ہوا کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں دی ہیں اور ہمارے جو آپس کے تعلقات اور روابط ہیں یہ خدا کی کتنی بڑی برکت ہے. میں دوحہ والوں کو پھر ایک دفعہ سلوٹ کرتا ہوں اور وہاں کی ایمبسی والوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی پروجیکشن کے لیے اپنے آپ کو اتنا وقف کیا ہوا ہے. اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہیلو. وہ بھائی جی ٹی وی بند کرنا جو ہے نا, یہ سارے بہن بھائیوں دوستوں کے لیے ٹی وی بند کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ٹی وی لگا کر بات کریں گے تو پھر آپ کی اور میری گفتگو جو ہے وہ ذرا مشکل ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب, میں میمونہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے. 7 ایئرز. جی 3 بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے, اور ہمارے مطلب جو میرے شوہر ہیں بہت زیادہ ریلیجیس بندے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, اب اس مسئلہ یہ کہ 3.5 سال سے وہ ٹیلی فون سے کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ ایک لڑکی ہے ماشاءاللہ. یہ نیگیٹو ریلیشن نہیں ہے لیکن یہ ہماری زندگی کو انفلوئنس کر رہا ہے. نہیں تو نیگیٹو کیا ہوتا ہے, پازیٹیو کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح سے سر. ایک تو اس کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں جو کہ لاکھوں میں, یہ اچھی بات ہے. ٹھیک, اور دوسرا میرے گھر مطلب بچوں کی فیس آخری نوٹس پہ جاتی ہے, میرا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے. چلیں کوئی اچھا, جب تم کہہ رہی ہو کہ میرے شوہر جو ہے وہ بہت مذہبی ہیں تو اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہاں مذہبی مطلب یہ کہ اگر ان سے کبھی کسی نے مانگی ہے نا مدد تو انہوں نے اپنی جیب خالی کر دی. 7 سالوں میں میں نے یہ دیکھا ماشاءاللہ, بغیر یہ دیکھے کہ ان کی اپنی ذات کے لیے بھی کچھ بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا, انہوں نے اپنی جیب خالی کر دی. اچھا, یہ جو جیب وہ خالی کرتے ہیں یہ اللہ واسطے کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں؟ یہ بات جو ہے نا یہ اس کا جواب تم نہیں دے سکتی, اس کا جواب صرف خدا دے گا قیامت کے روز. اور جو لوگ اللہ کے لیے جیب خالی کرتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس وسیلہ خدا ہوتا ہے دینے والا. اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر میں خدا کے لیے کروں گا تو اس میں میری اپنی چاہت شامل نہیں ہوگی. چوتھی میری یہ بات کہ جب میں خدا کے لیے کروں گا تو پھر خدا کے بنائے ہوئے اصول پہ رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری پہلی پرائورٹی کیا بنائی ہے, دوسری کیا بنائی ہے, تیسری کیا بنائی ہے. ایک صحابی ہے رسول کے پاس, یہ ہے مذہب, کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا جو ساری جو تڑکا ہے ساری جائیداد ہے وہ ہدیہ کر دوں, کہا بالکل بھی نہیں. کہا آدھا کر دوں, کہا بالکل بھی نہیں. کہا آدھے سے کم کر دوں, کہا اس سے بھی کم. تڑکا کر دو, اپنی اولاد کو غریب اور فقیر چھوڑ کے نہ جانا. یہ تو سنت ہے, یہ تو دین مجھے بخاری شریف نے سکھایا ہے. مجھے یہ دین سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ ترس رہے ہوں اور باہر کی جو ایک خاتون ہے وہ آپ سے بہت متاثر ہو رہی ہو جس طرح کہ آپ ماشاء اللہ میمونہ متاثر ہیں, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, اس کا نفس سے تعلق ہے. اس لیے تمہاری یہ غلط فہمی جو ہے نا اس کے اوپر میری تھوڑی سی رائے ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کانفلکٹ میں نہ جانا, آیت کریمہ پڑھنا بہت زیادہ اور شوہر سے بھی کہنا کہ پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بہت زیادہ اور شوہر سے بھی کہنا پڑھے. اور پھر تہجد کے وقت اگر اٹھ کے تم اللہ سے اس کی واپسی ہدایت مانگو تو بہتر ہوگا. ان نامناسب رویوں کو کسی بھی طریقے سے مذہبی رجحان نہیں کہا جا سکتا. میں ایک انتہائی اہم بات آپ کو کہتا ہوں اور یہ میں تمام بچیوں کو اور تمام ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے یا سمجھتے ہیں, کیونکہ کوئی بیٹھا نہیں ہوا اس لیے جرت کر رہا ہوں, اگر کوئی چیز نارمل نہیں ہے تو وہ مذہبی نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ نارمل صرف مذہب کو بنایا ہے. یہ کیسا مذہب
جس کے اندر آپ اپنے بچوں کو پیچھے اور ایک خاتون کو آگے رکھیں. یہ دین نہیں, یہ مدد نہیں ہے, یہ آپ کا نفس ہے بھائی. آپ اس سے بہتر ہے, میں یہ ادب سے کہہ رہا ہوں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, آپ نمازیں 3 کر لیں لیکن بچوں کا پورا حق پورا کریں. آپ نمازیں 3 کر لیں لیکن آپ, میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا, بیوی کا حق پورا کریں. اگر گھر پورا نہیں ہو رہا اور آپ کا مذہبی رجحان اور جیبیں خالی کرتے ہیں تو پھر میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں, اور میں کیا کر سکتا ہوں. تسبیح ضرور پڑھنا. میرا بیٹا نام انبر ہے, شوہر کا نام ندیم ہے, 25 سال میری عمر ہے, میری شادی کو 4 سال ہو گئے. میرے شوہر اسپین میں رہتے ہیں اور مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ میرے شوہر کیا کام کرتے ہیں. میرا اور بچوں کا خرچہ بھی نہیں دیتا اور جھگڑا اس قدر بڑھ گیا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ گئی. طلاق بھی آسانی سے نہیں دے رہا, مجھے کوئی وظائف دیں تاکہ طلاق آسانی ہو. خدا کی ولی انبر, تم یہ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں وظیفہ دوں گا جو کہ طلاق کے لیے ہوگا؟ اگر میرے نبی نے, میرے رسول نے, میرے رب نے کوئی ایسا وظیفہ دیا ہوتا تو میں ضرور کہتا خدا کی ولی طلاقوں کے لیے وظیفے نہیں ہوتے. میں دعا گو ہوں انبر کہ ندیم کے ساتھ تمہارا رشتہ جو ہے وہ رہے اور ہمیشہ رہے, اور تمہیں ابو بننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے. کہ تمہیں پتہ ہو, اس سے محبت سے پیش آؤ, یقین کرو کہ یہ واپسی کا راستہ اس رشتے میں ضرور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا سلام یا مومن یا اللہ. انبر اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے. اور تیسرا, یا رحمان یا رحیم یا کریم, تینوں پڑھو. واپسی کا راستہ جب موجود ہے تو پھر طلاق کی طرف مت جاؤ. نوشین گل جو ہے کہتی ہیں شوہر کا نام ہے محمد طاہر جاوید. میرے شوہر کی پہلے ملتان میں ورکشاپ تھی جو کہ اتنی اچھی نہیں چلتی تھی, پھر ورکشاپ بیچ کر سعودی عرب چلے گئے, وہاں بھی کوئی کام نہیں ہے بن سکا. واپس ملتان آ کر دوبارہ ورکشاپ شروع کیا مگر کچھ کام ٹھیک نہیں ہے. نوشین, محمد طاہر جاوید جو ہے یہ کسی صورت میں بھی کاروباری ہے نہیں, اور میں اگر سجیسٹ کروں بڑے ہی ادب سے, میرے خیال میں اس کو سعودی عرب سٹے کرنا چاہیے تھا. اب بھی اگر یہ سعودی عرب جائے تو اسے کہیے گا کہ سورہ اخلاص پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اور یا ولی یا نصیر پڑھے. 3 چیزیں پڑھے اور سعودی عرب میں سٹے کرے. سعدیہ بطول کہتی ہیں کہ میں نے FSC کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, کیا یہ فیلڈ میرے لیے ٹھیک ہے؟ سعدیہ, جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے وہ لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ظاہر ہے یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. اس سے بچی اچھی تعلیم اور اس ملک میں کیا ہو سکتی ہے. تم اپنی تعلیم کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو اور پرچے دینے سے پہلے بھی پڑھو, اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. ختیجہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کا نام سمر ہے جس کی عمر 9 ماہ ہے اور میں اس کا نام بدلنا چاہتی ہوں, اس کا نام بدلنا چاہیے یا نہیں؟ اگر یہ بدلیں تو کس حرف سے رکھیں؟ ختیجہ, میرے خیال میں سمر ٹھیک نام ہے, سین میم رے, لیکن اگر تم اس کا نام ہانی رکھو, مجھے امام علی کرم اللہ کی جو بہن ہے ام ہانی, میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا نام شاید ہو. اگر تم اس کا نام عائشہ رکھو وہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے, اگر تم اس کا نام فاطمہ رکھو یہ بھی خوبصورت نام ہے, لیکن میں تمہیں سجیسٹ کروں گا کہ تم اس کا نام عائش رکھو, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں سیدہ کو محبت سے بلاتے تھے. عائش سب سے خوبصورت نام ہوگا. خواتین حضرات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ 4 خوبیاں دیں جو کہ اور کسی کو نہیں ملی. ایک خوبی تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ماہ کی مسافت سے لوگوں پہ خوف طاری ہو جاتا تھا, یہ صرف میرے نبی میرے محمد کو دیا گیا. دوسری یہ خوبی کہ ساری دنیا میرے رسول کے لیے مسجد بنائی گئی جو کسی اور نبی پیغمبر کے لیے نہیں تھی. مال غنیمت کو میرے رسول کے لیے حلال قرار دیا گیا. اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ میرا نبی اور میرا رب کرتا ہے, ہم دنیا میں نہیں کرتے. اور پھر ساری کائنات کے لیے جس میں مسلمان اور غیر مسلمان بھی شامل ہیں, وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مسلمانوں کو اس وقت جلا رہے ہیں, مسجدیں بنانے نہیں دے رہے, میرا رسول ان کے لیے بھی شفاعت ہے کیونکہ میرا رسول رحمت العالمین ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت عاجزی اور عاجزی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.